अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ में हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। बाकी रात भी सोचते हुए गुजरी थी। फैजान अब बेहतरी की तरफ माइल है। इस बारे में किसी हद तक मालूमात हासिल हो गई थी। उन्हें एक नामालूम मुस्तकबिल के सुपुर्द नहीं किया जा सकता था। कुछ करना होगा उनके लिए, मगर क्या? दूसरी सुबह शामी मेरे पास आ गया। वो मसूद भाई, आपके कुछ मेहमान आए हैं। हाँ शामी, मैं आपसे मिलने गया था मगर वहां एक खातून और चंद बच्चों को देखकर हैरान रह गया। वो कुछ दिन यहाँ रहेंगे शामी। ठीक है, मुझे उनके लिए हदायत दे दें। इनकी जरूरतें पूरी करनी है, मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान होगा। मैंने समाजत से कहा। कैसी बातें करें मसूद भाई, अंधे तो नहीं है सब लोग। हम जानते हैं कि यहाँ तुम्हारे दम का जहूर है। बड़ा बाबा तो न जाने कहाँ गुम हो गया है। उसे तलाश करने की हर कोशिश नाकाम हो गई है। तुमने बस ये कह दिया कि तुम्हारे मेहमान है तो सब ठीक हो गया। हमारा फर्ज है इनकी देखभाल करना। तुम इत्मीनान रखो। शुक्रिया शामी। वहां से उठकर खानका में जा बैठा। नाश्ता वगैरह वहीं कर लिया था। फिर इकराम आ गया। शमसा ने मुझे पहचान लिया है मसूद भाई। क्या मतलब? वो आपने कुछ पैसे दिए थे ना मुझे, मैंने खुद इसे दिए थे। सुबह को मुझे देकर हैरान हो गई। बहुत मासूम है वो। फैजान के सामने ही बोल पड़ी कि भैया तुम वही हो जिसने मुझे पैसे दिए थे। मुझे तो नहीं पूछा था, मैंने आहिस्ता से कहा। पूछा था? क्या कहा था? कहने लगी दूसरे भैया कहाँ हैं। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा वो कहीं गए हैं, किसी भी वक्त वापस आ जाएंगे। फैजान का क्या ख्याल है? सख्त शर्मिंदा नजर आता है। बिल्कुल खामोश है। एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाला उसने मेरे सामने। शमसा से कहना पर्दा नशीन लड़कियों की तरह अंदर रहे, किसी के सामने ना आए। ठीक है, कह दूंगा। इसके बच्चों के क्या नाम है? मैंने पूछा और इकराम मुझे इनके नाम बताने लगा। वो अजीब सी कैफियत का शिकार नजर आ रहा था। मेरे सूरत मैंने बड़े जब्त से काम लिया। शमसा मुझसे चंद कदम के फासले पर थी। दिल तो चाहता था कि उसे एक लम्हा निगाहों से ओझल ना होने दूं, मगर रात के बाद मैंने उसे दोबारा नहीं देखा था। शाम को फिजान बाहर निकल आया। मैंने उसे मगरिब की नमाज पढ़ते देखा था और मुझे खुशी हुई थी। इंसान अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो जाए तो बुराइयां मुरझा जाती हैं। इसे खौफ होता है कि वो सर झुकाकर इसे अपनी बुराइयों का क्या जवाब देगा। मैं इसके पास तो नहीं गया, मगर जब शमसा के बच्चे बाहर निकल आए तो मैं खुद को बाज ना रख सका। ये मेरी बहन के बच्चे थे, मैं इनका मामू था, सगा मामू। मैं बेख्तियार होकर इनके पास पहुंच गया। फिजान ने भी मुझे पहचान लिया। आप आ गए शाह साहब। कहो क्या हाल है फिजान मियाँ? हजूर सख्त जख्मी हूँ, अपने जख्मों के लिए मरहम चाहता हूँ। फिजा ने सिसकती हुई आवाज में कहा। अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाए। मैंने बच्चों से खेलते हुए कहा। दिलो दिमाग में सख्त हिजान बरपाया। न जाने क्या क्या कहना चाहता हूँ, मगर किससे कहूँ, कैसे दिल का बोझ हल्का करूँ? कौन है जो मुझ पर यकीन कर ले? शमसा तुम्हारी बीवी है, मैंने कहा। नजर मिलाने के काबिल नहीं हूँ इससे। जो कुछ मैंने इसके साथ किया है अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। अगर तुम शमसा के मुजरिम हो तो इससे माफी मांग लो। इसने तुम्हें माफ कर दिया तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर माफ कर देगा। बहुत शर्मिंदा हूं मैं इससे। इसकी शख्सियत तबाह कर दी है मैंने। बहुत ज़हीन, बहुत समझदार, बड़ी जीरक और मामला फहम थी। इतना सताया मैंने उसे कि अपनी अहलियत खो बैठी। तीसरे दर्जे की औरत बन गई वो। सब कुछ इसके दिल में है, मुझसे ज्यादा और कौन जानता है इसे। फिजान की सिसकियां उभरने लगी। वो क्या कहती है? अब कुछ नहीं कहती, बहुत कुछ कह चुकी है, मगर इस वक्त मैंने सुना नहीं था शाह साहब, मेरे कान बंद थे। मुझे अपने माजी के बारे में कुछ बताओगे फिजान? आप सुन लेंगे शाह साहब, वादा करें आप सुन लेंगे। आप मुझे जलील करेंगे, खूब जलील करेंगे शाह साहब। आप लोगों ने, आपने और इकराम भाई ने मेरी बीवी की इज्जत बचाई। वो पाकबाज औरत है, एक शराबी और एक बदकार इंसान होने के बावजूद। इसके बावजूद मैं इस पर हर इल्जाम लगाना चाहता था, हर तरह से जलील करना चाहता था। मैं इस पर कभी बदकारी का इल्जाम नहीं लगा सका, इतनी ही पाकीज़ा है वो। उसकी रगों में दौड़ने वाला खून ऐसे नेक इंसान का खून है कि इसकी बेहुरमती पर अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। शुक्रिया फैजान। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, मगर फैजान जज्बात में इस कदर डूबा हुआ था कि उसने मेरे जुमलों पर गौर नहीं किया। वो बोला, बुरे लोगों का साथ रहा मेरा, अच्छाई पे नजर ही ना गई। ये बड़ा दरबार है, मैं समझता हूँ मुझे यहाँ जगह बिला वजह नहीं मिली, शायद मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो जाए। फैजान डरते हुए बोला। अब्बा क्यों रो रहे हैं? शमसा के बड़े बच्चे ने मुंह बसूरते हुए कहा। कुछ नहीं बेटे, अब ये हमेशा हंसेंगे। इकराम, मैंने दूर से गुजरते हुए इकराम को आवाज दी। जी भाई। इकराम करीब आ गया। उसने जानबूझकर मेरा नाम लेने से गुरेज किया था, वरना वो मुझे खाली भाई कभी ना कहता था। बच्चों को इनकी माँ के पास पहुंचा दो। जी। इकराम बच्चों को लेकर चला गया। फिजा ने फिर गर्दन हम कर ली थी। कुछ देर वो सोचता रहा, फिर बोला, मैं सहारनपुर में रहता था। माँ बाप मर चुके थे। 4 भाई थे हम लोग, 3 शादीशुदा थे, मैं सबसे छोटा था। भाइयों के रहमो करम पर था, भाई मुझसे बेनियाज थे। एहसासे महरूमी ने मुझे मेरे दोस्तों का राही बना दिया था। बुराई की तरफ कदम बढ़ाओ तो दोस्तों की कमी नहीं होती। बहुत से बुरे दोस्त मिल गए थे मुझे। भावजें हर तरह जलील करती रहती थी। मैंने एक दिन बड़ी भाभी से कहा, भाभी मेरी शादी कर दें। हो, बीवी को कहाँ रखोगे? ये घर मेरा नहीं है क्या?
آئینہ دیکھا ہے کبھی؟ کیوں؟ صاف صاف سنو گے؟ بھابھی بہت تیز ترار تھی۔ اب تو سننا بہت ضروری ہے، میں نے بھی بھاری لہجے میں کہا۔ کتنے عرصے سے کھا رہے ہو ہمارے سر پر، کیا خرچ ہے تمہارا؟ میرا خرچ تو بڑے بھیا اٹھاتے ہیں۔ کچھ شرم آئی کبھی؟ آخر کیوں؟ سنو فیضان، غور سے سنو، تمہارے تینوں بھائیوں میں سے کوئی تمہارا خرچ اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں اٹھائیں وہ تمہارا خرچ؟ جوان ہو، تندرست ہو، یہ بات ہم سب کے درمیان ہو چکی ہے۔ اس مکان میں تمہارا حصہ تھا، آج تک تمہارا خرچ اس میں سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ حصہ بھی برابر ہو چکا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بھابھی کی بات مجھے بہت بری لگی، مگر میں اس بات پر ناراض نہیں ہوا، بلکہ میں نے سنجیدگی سے سوچا واقعی میں بہت پست ہو گیا ہوں۔ میں نے ایک دم خود کو بدل دیا، نوکری کی، دوسرے کام کرنے لگا۔ کافی چالاک تھا میں، پیسے کمانا مشکل نہ ہوا، میں نے اپنی حیثیت بدل لی۔ بھائی بھی خوش تھے، بھابجیں بھی، انہیں بھی بہت کچھ دیتا تھا۔ پرانے دوستوں کو چھوڑ کر، ہر بری عادت چھوڑ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا میں۔ پھر میں نے شمسا کو دیکھا، یہ لوگ نئے نئے ہمارے محلے میں آ کر رہے تھے۔ شمسا مجھے بھا گئی۔ اس کے والد صاحب کا نام محفوظ احمد تھا، ایک اور صاحب ان کے ساتھ رہتے تھے جن کا نام ریاض احمد تھا۔ کسی قدر پریشان حال تھے وہ لوگ، مگر شریف تھے۔ بڑی آرزوؤں کے ساتھ میں نے اپنی بھابھیوں کو شمسا کے گھر رشتہ لے کر بھیجا۔ وہاں سے جواب ملا کہ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ میں انتظار کرتا رہا، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک بار پھر میں نے بھابھیوں سے کہا تو میری منجلی بھابھی نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا، بیکار ہے فیضان، تمہاری شہرت دور دور تک ہے، کون جان بوجھ کر مکھی کو نگلے گا۔ اب میں ٹھیک ہو چکا ہوں بھابھی؟ ہاں ٹھیک ہو چکے ہو، دیکھ لینا جو جواب ملے گا، دیکھ لینا۔ اگر ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا بھابھی۔ کہا نہ، خود دیکھ لینا۔ میری بھابھی دوبارہ محفوظ احمد کے گھر گئی، مگر جواب واقعی منجلی بھابھی کے خیال کے مطابق تھا۔ محفوظ احمد صاحب نے کہا کہ تصدیق کرنے سے پتہ چلا ہے کہ لڑکے کا چال چلن اچھا نہیں ہے، اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بھابھیوں نے میرا خوب مذاق اڑایا اور میں جل کر کباب ہو گیا۔ میں خود ان لوگوں سے ملا، اپنا نام بتا کر میں نے کہا، بے شک میں نے کچھ وقت غلط لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، لیکن اب میں محنت کر کے روزی کما رہا ہوں، میری ذات سے انہیں یا ان کی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مگر شمسا کے ماموں نے صاف انکار کر دیا۔ میری منت سماجت پر کوئی توجہ نہیں دی اور میرا دماغ پھر الٹ گیا۔ میں نے شمسا کو اپنے چند دوستوں کی مدد سے اغوا کر لیا، اسے لے کر سہارنپور سے دلی آ گیا، پھر الہ آباد پہنچا اور وہاں اسے نکاح کر لیا، مگر ان لوگوں کی ضد نے مجھے پھر انہی راستوں پر لا ڈالا تھا۔ اس کے بعد میں شمسا سے انصاف نہیں کر سکا، اسے دیکھ کر مجھے اپنی توہین کا احساس ہوتا تھا، لیکن شمسا… فیضان خاموش ہو گیا۔ یہ میرے گھر کی کہانی تھی، ان سب کی کہانی جن کے لیے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بہت دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر تجسس نے سر ابھارا تو میں نے کہا، شمسا کے والدین پھر تو نہیں ملے فیضان؟ میں تو اپنے بھائیوں سے بھی نہیں ملا، ان بیچاروں سے بھلا کیا ملتا؟ تمہارا خاندان سہارنپور میں آباد ہے؟ ہاں وہیں پیدا ہوئے ہم لوگ، دادا پر دادا بھی وہیں کے ہیں۔ اور شمسا کے اہل خاندان؟ وہ کہیں اور سے آ کر آباد ہوئے تھے، فیضان نے جواب دیا۔ فیضان کو کریت کر میں اس دور کا تعین کرنے لگا جب ماموں ریاض مجھے تھانے میں ملے تھے اور انہوں نے مجھے شمسا کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ پتہ چلانا چاہتا تھا کہ کیا وہ لوگ اب بھی وہیں رہتے ہیں۔ فیضان اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکا، البتہ میں نے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ دوسرا دن عرضیوں کا دن تھا، 2 دنوں کے لیے تیاریاں ہوتی تھی، خاص خیال رکھا جاتا تھا، باقی دن عام ہوتے تھے۔ حالانکہ خانقاہ کے عقیدت مند عام دنوں میں بھی آ جاتے تھے، ان پر روک ٹوک نہیں تھی، لیکن وہ عام دنوں میں اس جھوٹی قبر پر نہیں جا سکتے تھے۔ بس منگل کو عرضیوں کے لیے اور جمعرات کو ان کے جواب کے لیے وہ اندر آتے تھے۔ اس ڈھونگ پر میرا دل لرزتا تھا، مگر یہ میں نے نہیں رچایا تھا، اس کا سلسلہ تو بہت پہلے سے چل رہا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ جس نے اس سلسلے کا آغاز کیا وہ مرتبہ پا چکا تھا اور بڑائی حاصل کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ہم لکیر پیٹ رہے تھے۔ ایک بار اکرام سے سلسلے میں بات ہوئی تھی، اس نے مجھے بہت سہارا دیا تھا۔ یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں اکرام، کیا یہ بہتر ہے؟ کیا مسعود بھیا؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب فریب ہے، نہ یہ کسی کا مزار ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ لوگ اس کے بارے میں توقعات لے کر آتے ہیں اور ہم انہیں جھوٹے سہارے دیتے ہیں۔ وہ سہارے جھوٹے تو نہیں ہوتے بھیا، انہیں ایک فائدہ پہنچتا ہے۔ جو کچھ آپ جانتے ہیں انہیں بتا دیتے ہیں۔ سبھی کہہ رہے ہیں کہ جب سے آپ خانقاہ میں آئے ہیں ضرورت مندوں کو سب کچھ حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے یہاں آنے سے تو فریب کا سلسلہ ختم ہوا ہے اور حاجت مندوں کی اصل ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ بھیا یہ کم ہے کہ لوگوں کو ڈاکو سنتو خان سے نجات مل گئی ہے؟ آپ خود بتائیے کہ کیا یہ گناہ ہے؟ مگر وہ ایک جھوٹی آس لے کر آتے ہیں، اس کے برعکس اگر وہ عام حیثیت سے آتے تو… یہ ایک دکان حکمت ہے بھیا، آپ کسی بھی جگہ یہ دکان کھول لیتے تو اس کی حیثیت اس سے الگ نہ ہوتی۔ وہاں پھر لوگ کھل کر دل کی وہ بات نہ بتاتے۔ روحانی تعلق کچھ اور ہوتا ہے اور کسی اپنے جیسے سے دل کی بات کر لینے کا مسئلہ کچھ اور۔ ہمیں اس فریب سے روزی حاصل ہوتی ہے، یہاں وہی کچھ لے کر آتا ہے جسے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اس طرح بہت سو کو رزق حاصل ہو رہا ہے۔ پہلے یہ لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ پر ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ عرضیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور میں نے لکھتا رہا۔ معمول میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن بدھ کی رات
میرے لیے بڑی کٹھن تھی. اس رات مجھے شدید کرب سے گزرنا پڑا. عموماً میں ہر عرضی کے لیے مراقبہ کرتا تھا اور میری رہنمائی ہو جاتی تھی، لیکن اس رات کچھ نہ ہوا. سپاٹ اور سنسان رات. میرے تمام رابطے ٹوٹ گئے تھے. مجھے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا اور میرا دل پنکھے کی طرح لرزنے لگا تھا. ناپسندیدگی کا اظہار ہے، خاموشی کا احساس دلایا جا رہا ہے، نافرمانی کا مجرم قرار دیا جا رہا ہے مجھے. وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. وہی ہو گیا. میں بار بار کوشش کرتا رہا لیکن کامیابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی. دل و دماغ سن ہو گئے تھے. ہر احساس ختم ہو گیا تھا. معمولات جاری ہو گئے. شمسا کے بچے میرے پاس آ گئے. ان میں ایک واقعی میرا ہمشکل تھا. میرا بچپن بالکل ایسا ہی تھا. اور کیا کروں اور کیا کر سکتا ہوں؟ وہ میرے پاس ہے، میری رہائش گاہ میں ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ اس کا برسوں کا بچھڑا ہوا بھائی اس کے اتنا قریب ہے اور میں نے دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھی تھی. کہیں محبت اٹھ کر نہ آئے، کہیں سب کچھ کھو نہ بیٹھوں. اور کیا کروں؟ معمول جاری رکھنا تھا. عرضیوں کے جواب لکھے، جو سمجھ میں آتا لکھتا رہا. شام کو یہ سارے جواب ضرورت مندوں کو پہنچائے. طریقہ وہی تھا جو نادر حسین نے ایجاد کیا تھا. پھر شمسا کی آواز سنائی دی. سائیں بابا ولی تیرے صدقے واری، بگڑی بن گئی میری تیری دعا سے. میرا گھر والا ٹھیک ہو گیا. تیرے خزانے وسیع ہیں ولی، تیرے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. ہم ہوس کے بندے ہیں، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا تیرا. گھر بچھڑ گیا میرا، ماں باپ بھائی سب ہیں ولی، دل تڑپتا ہے ان کے لیے. بگڑی بنا دے سائیں، ایک بار ملا دے سب سے، ایک بار صورت دکھا دے تیرے واری ولی، تیرے صدقے جاؤں. میں نے آنکھیں بند کر لی. میں شمسا کا کرب محسوس کر رہا تھا، اس کے دل کی چیخیں سن رہا تھا. میرا ذہنی سکوت ختم نہیں ہوا تھا. ملاقاتیوں کا وقت ختم ہو گیا. شام کو باہر نکلا تو فیضان سے ملاقات ہوگی. مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تھا، میرے پاس آ گیا. کیا بات ہے فیضان؟ کچھ نہیں شاہ صاحب، میں یوں ہی قدموں میں بیٹھنے چلا آیا تھا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا. کہو. میں نے کہا. شاہ صاحب بہت دن ہو گئے مزار کی روٹیاں کھاتے ہوئے. کوئی تکلیف ہے؟ ہاں بتاؤ. شاہ صاحب یہاں مجھے غیرت کا درس ملا ہے، یہاں میری کھوئی ہوئی انسانیت مجھے واپس ملی ہے. شاہ صاحب کچھ کرنا چاہتا ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں، ہاتھ پاؤں باندھ کر نہیں بیٹھنا چاہتا. مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں سے جانے کے خواہش مند ہو؟ یہاں جو سکون حاصل ہوا ہے مجھے شاید دنیا میں کہیں اور نہ ملے. میرا کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے. دراصل باہر محنت کے لیے نکلنا چاہتا ہوں. اتنا کر لوں کہ بیوی بچوں کو لے کر اس شہر سے چلا جاؤں. اس وقت تک ہمیں یہاں رہنے کی اجازت مل جائے، میں یہی چاہتا ہوں. تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں شاہ صاحب، میرے دل میں یہ خیال خود ہی آیا ہے. اور تو کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں شاہ صاحب. تو پھر اس وقت تک یہاں رہو جب تک میں تمہیں جانے کی اجازت نہ دے دوں. تمہارے یہاں رہنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی احساس ذہن پر طاری نہ ہونے دو. ہاں ممکن ہو سکے تو 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو. بہتر ہے شاہ صاحب، یہ میری درخواست ہے تم سے. میں نے کہا. فضان نے گردن جھکا لی تھی. کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا. میرے دل و دماغ پر وہی سحر طاری تھا. یہ رات بھی گزر گئی. دوسرے دن کوئی 11 بجے کے وقت میں نے اکرام کو بلا کر کہا. اکرام میں تمہیں کہیں بھیجنا چاہتا ہوں. کہاں مسعود بھائی؟ سہارنپور. ایک پتہ دے رہا ہوں، وہاں جا کر معلوم کرو کہ محفوظ احمد، ریاض احمد وغیرہ یہاں رہتے ہیں یا نہیں. بس یہ معلومات کر کے آنا. اکرام اچھل پڑا. پھر کسی قدر مسرور لہجے میں بولا. محفوظ احمد تو آپ کے والد کا نام ہے؟ ہاں فیضان سے پتہ چلا ہے. میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. آج ہی چلا جاتا ہوں. تیاریاں کر لو، واپسی بھی جلدی ہونی چاہیے. اور سنو، صرف معلومات کر کے آنا، کسی کو ساتھ نہ لے آنا. سختی سے تاکید کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے، اکرام نے کہا. مجھ سے زیادہ وہ بے چین ہو گیا تھا. دوپہر کے بعد وہ چلا گیا. میرا دل دھڑک رہا تھا. اعصاب جیسے اینٹ کر رہ گئے تھے. سکرات کا سا عالم طاری تھا. لیکن شام کو یہ جمود ٹوٹ گیا. شامی میرے پاس آیا تھا. اس نے ایک نہایت خوبصورت مخمل کی ڈبیا میرے سامنے کرتے ہوئے کہا. اسے دیکھیے مسعود بھائی. کیا ہے یہ؟ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے. پچھلی شام عقیدت مندوں میں ایک دبلا پتلا سوکھا سا آدمی بھی آیا تھا. اس نے خانقاہ میں یہ ڈبیا نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسے قبول کیا جائے. لوگ ایسی چیزیں بھی دے جاتے ہیں. میں نے ڈبیا طاق میں رکھی اور بھول گیا. ابھی تھوڑی دیر قبل اندر گیا تو یہ مجھے نظر آئی. میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اچھل پڑا. اس میں پیلے رنگ کی ایک بہت خوفناک مکڑی بیٹھی ہوئی تھی. ڈبیا میرے ہاتھ سے گر گئی اور مکڑی بڑک رفتاری سے لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی قبر کے پتھروں میں گھس گئی. حیرت کی بات ہے یہ مسعود بھائی، جس آدمی نے یہ ڈبیا دی تھی اس کی آنکھیں بالکل اس مکڑی جیسی تھی. پیلی مکڑی. میرے منہ سے بے اختیار نکلا. میں اچھل کر کھڑا ہو گیا. میرے منہ سے بے اختیار نکلا. کہاں ہے؟ کہاں گئی مکڑی؟ شامی نے پوچھا. ہاں جلدی آؤ. میں نے تیز سے خانقاہ کی طرف دوڑتے ہوئے کہا. شامی حیران سا میرے پیچھے دوڑا. ظاہر ہے وہ میری بدحواسی کو کیا سمجھتا، مگر میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا. پیلی مکڑی کے نام سے میرا دل لرز کر رہ گیا تھا. مجھ سے زیادہ اس بارے میں کون جان سکتا تھا؟ شامی نے میرے ساتھ دوڑتے ہوئے کچھ کہا تھا، مگر میرے کانوں میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. اندر اندھیرا تھا. بس وہ مدھم چراغ روشن تھا جو عموماً وہاں روشن رہتا تھا. اس مدھم روشنی میں بھلا کیا نظر آتا؟ پھر بھی میں جعلی قبر کے پاس بیٹھ کر آنکھیں پھاڑنے لگا. شامی میرے قریب موجود تھا. کچھ سوچ کر اس نے اوپر رکھا چراغ اتارا اور میرے قریب کر دیا.
بیکار ہے شامی، وہ اب یہاں کہاں ہوگا، میرے منہ سے نکلا۔ کون؟ شامی نے پوچھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، دیر تک میں وہاں بیٹھا رہا۔ شامی نے ہی مجھے آواز دی، مسعود بھائی، مسعود بھائی۔ ہاں، میں نے ایسے سے کہا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ آؤ شامی باہر چلیں، میں نے کہا۔ شامی نے چراغ واپس اس کی جگہ رکھا اور میرے ساتھ باہر نکل گیا۔ مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے مسعود بھائی؟ کیا بتاؤں شامی؟ وہ سب کچھ تھا تو عجیب، مگر میں نے غور نہیں کیا تھا۔ لوگ چڑھاوے چڑھاتے ہی ہیں، بہت سے عقیدت مند سونے کے چھلے زنجیریں چادر میں پرو کر قبر پر ڈال جاتے ہیں۔ وہ ٹبیا بھی میں نے ایسی ہی سمجھی تھی، مگر اس کے بعد اس میں سے مکڑی نکلی۔ اس سے زیادہ آپ کی یہ کیفیت پریشان کن ہے۔ ایسی کیا خاص بات اس مکڑی میں جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ پیلی مکڑی نحوست کا نشان ہوتی ہے شامی، سخت نحوست کا نشان، اور وہ نحوست یہاں آ چکی ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ شامی کی آواز میں بھی خوف بیدار ہو گیا۔ پیلی مکڑی جہاں کہیں نظر آئے اسے فوراً مار دینا، صرف پیلی مکڑی کو۔ ٹھیک ہے، کل دن کی روشنی میں ہم سب اسے تلاش کریں گے۔ مگر وہ آدمی کون تھا؟ اس کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں، بالکل اسی مکڑی کی مانت۔ پتہ نہیں کون تھا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ شامی دیر تک میرے پاس بیٹھا، نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، مگر میری حالت بہتر نہ تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بات پھر بگڑ گئی ہے، میرے قدموں میں لرزش آ گئی ہے۔ مجھے ایک بار پھر تنہائیوں سے واسطہ پڑا ہے۔ اکرام بھی موجود نہیں ہے جو کچھ سہارا ہو۔ یہ بیچارے لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان سے کیا کہوں، کیسے دل کا بوجھ ہلکا کروں۔ آرام نہیں کریں گے مسعود بھائی؟ ہاں بس یہی رہوں گا، تم جاؤ۔ شامی چلا گیا، اس نے اداس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ بالکل اکیلا رہ گیا ہوں میں، کیا کروں؟ انسان تو ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، مجھ سے میرے حواس کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ کتنا جبر کروں دل پر، کیسے اس پیار کو کھرچ کر پھینک دوں جو خون میں رچا ہوا ہے؟ بہن وہ میری ماں جائی ہے، فریاد کرتی ہوئی آئی تھی، نیم دیوانی ہو رہی تھی۔ ایک انسان کی قسم سے کیسے باز رہ جاتا؟ کتنا تو روکا تھا خود کو، خون جوش مار گیا، اور پھر اگر اس کی مدد کو نہ جاتا تو وہ کس طرح تباہ ہو جاتی؟ کون تھا اس کا پرسانے ہاتھ؟ اس کے بعد سے مسلسل جبر کر رہا ہوں، دوبارہ اس کی صورت نہیں دیکھی۔ اس کے بچے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک میں میرا بچپن سپایا ہوا ہے، ہو میرا نقش ہے وہ۔ میں اس کا ماموں ہوں، اور کتنا جبر کروں خود پر، اور کتنا جبر کروں۔ انسان ہوں، مجھ سے میرے ہوش کیوں نہیں چھین لیے جاتے؟ مجھے وہ مقام کیوں نہیں دے دیا جاتا جو نادر حسین کو مل گیا؟ میں تڑپنے لگا، پورا وجود انگارہ بن گیا۔ صدیاں بیت گئیں، خوشیوں سے دور ہوئے، خوف، بس ایک خوف۔ رہنمائی کرو، میری رہنمائی کرو۔ آج آنکھوں سے آنسو نہیں بہے تھے۔ سنا گیا ہے کہ آنسو توبہ کی قبولیت کا پتہ دیتے ہیں، دل کا اداس رہنما ہوتا ہے، مگر آنکھیں خشک تھی، سینہ جل رہا تھا۔ رات گزر گئی، کوئی خیال دل سے نہ گزرا، کوئی ہدایت نہ ملی۔ صبح کو سینہ پتھرا گیا، سوچوں سے چھٹکارا مل گیا۔ اس کے بعد کے معمول وہی رہے، دوسرا دن اور کئی دن گزر گئے۔ اکرام کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، لیکن ایک بات پر حیرت ہوئی، عرضیوں کا سلسلہ جاری تھا، ان کے نتائج بھی سامنے آتے رہتے تھے۔ اس عالم میں جو بھی ہدایت تھی، ان کے نتائج اچھے نکلے تھے۔ ایک حاجت مند آیا، شاہ بابا اللہ مرتبہ بڑھائے، شاہ بابا مقدمہ جیت گیا، میرا سب کچھ مل گیا مجھے، شاہ بابا ہمیں نئی زندگی مل گئی، ورنہ پورے گھرانے کو مرنا پڑتا۔ ہمیں نئی زندگی ملی ہے شاہ بابا، یہ نذرانہ ہے، جو بھی ضرورت مند آئے اسے دے دے۔ اس نے 50,000 روپے شامی کو دیے تھے۔ یہ رقم تقسیم ہو گئی، مگر اس دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، شمسا کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ فیضان اب درست ہو گیا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، باقی وقت بچوں پر صرف کرتا تھا، محنت کر کے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ کوئی ایسا ذریعہ ہو جہاں کہ وہ بہتر زندگی حاصل کر لے۔ اگر کوئی دولت مند شخص اس کے لیے کچھ کر دے تو یہ ہو سکتا تھا، ایسے کسی شخص کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ بہت غور کیا تھا میں نے اس بات پر۔ پھر ایک شام اکرام آ گیا، اسے دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا، مگر اکرام کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ کیا ہوا اکرام؟ کچھ نہیں مسعود بھائی۔ کیا ہوا اکرام؟ کچھ ہوا نہیں مسعود بھائی، پہلیاں نہ بجھاؤ، میں نے زور سے کہا۔ دونوں پتے درست تھے، فیضان عالم کا خاندان وہیں آباد ہے، اس کے ہاں کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر محفوظ احمد کو تو اب لوگ بھول گئے ہیں۔ ان کی بیٹی کا گواہ ہوا تھا، اس کے لیے کوئی 7 ماہ کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، کہاں یہ کوئی نہیں جانتا۔ فیضان کے خاندان والوں سے ملے تھے؟ میں نے صبر و سکون سے کہا۔ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ فیضان ہی کو برا بلا کہہ رہے تھے، اسے بد کردار و باش اور آوارہ کہہ رہے تھے، اغوا کے واقعے سے خود کو لا تعلق ظاہر کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اب ان کا اپنے بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کوئی نشاندہی نہیں کر سکے محفوظ احمد کی؟ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ بہتر ہوگا، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ کام وقت پر ہوتا ہے مسعود بھائی، جس طرح ہمیں شمسا ملی ہے اسی طرح وہ لوگ بھی مل جائیں گے۔ ہاں شاید نہیں، یقیناً اسی طرح مسعود بھائی، جیسے مجھے سریا کے مل جانے کا یقین ہے۔ میں نے چونک کر اکرام کو دیکھا، اس کے چہرے پر افاقی سکون تھا۔ مجھے خیال گزرا کہ اکرام بھی عظمت کا ثبوت دے رہا ہے، اس نے صبر و شکر کر لیا ہے، وہ سریا کا نام بھی نہیں لیتا، وہ ان تمام مسائل میں خود کو ضم کر لیتا ہے جو سامنے آتے ہیں۔ وہ مجھ سے زیادہ بظرف ہے، شاید نادر حسین کا عقیدہ بھی مجھ سے زیادہ پختہ تھا،
وہ اس معیار پر پورا اترتا تھا جس کے تحت اسے جذب کا مقام مل گیا، اور اب اکرام کے چہرے پر اس لمحے جو کچھ نظر آیا تھا، اس نے نہ جانے کہ اس ذہن میں یہ تصور پیدا کر دیا تھا کہ اس معصوم شخص کو بھی کچھ ملنے والا ہے۔ اس کے عقیدے کی پختگی اس کا نیک عمل یہی ظاہر کرتا تھا۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے کہ ادھر سے ادھر دوڑتے رہو، سارا جہان کھنگال مارو، جو تلاش کر رہے ہو وہ صرف تمہاری آنکھوں کے تل کی اوٹ ہے۔ اس تل کے عقب میں اگر کچھ نظر آ جائے تو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن تل کے سامنے سے ہٹنا ضروری ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اکرام نے چونک کر مجھے دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، پھر سہمی آواز میں بولا، مسعود بھائی۔ میں نے اس کے لہجے پر چونک کر اسے دیکھا اور دوبارہ ہنس پڑا، اور پھر اسی انداز میں بولا، مسعود بھائی خدا کے لیے ذہن کو قابو میں رکھیے، دیکھیے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیے۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمسا اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گی؟ نہ صرف آپ کے سامنے آ جائے گی بلکہ آپ صحیح وقت پر اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اسے سہارا دیں گے۔ کہاں تھی وہ؟ کچھ معلوم تھا آپ کو؟ یہ تو امی اور ابو بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا، اب کم سے کم وہ آپ کے سامنے تو ہے۔ تو آپ اس بات سے مایوس کیوں ہیں؟ امی اور ابو، محمود یا مامو ریاض آپ کو ضرور ملیں گے، آپ یقین رکھیں۔ آپ اپنے آپ کو پوری طرح قابو میں رکھیے۔ نہیں میرے دوست، نہیں میرے بھائی، کیا اس ہنسی کو تو میری ذہنی خرابی سمجھ رہا ہے؟ نہیں اکرام، ایسا نہیں ہے، بس کچھ خیالات ذہن میں آئے تھے کہ ہنسی نکل گئی۔ مجھے تو ڈرا ہی دیا آپ نے۔ دراصل میں خود بھی سہما ہوا واپس آیا تھا، سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اس انکشاف سے آپ کے دل پر کیا بیتے گی، لیکن اب بھی یہی کہوں گا کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیجیے، سب کچھ معمول کے مطابق ہوتا ہے، وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں اکرام، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تو طویل عرصے سے صبر کر رہا ہوں اور اب بھی صبر کرتا رہوں گا۔ دیکھ لو شمسا کے سامنے آج تک نہیں گیا، وہ پردے میں رہتی ہے، کس طرح دل نہیں تڑپتا اس کے لیے، لیکن جاؤں گا نہیں اس کے سامنے، بیکار ہے، ملیں گے تو سبھی ملیں گے ورنہ کیا فائدہ، غم کی کچھ اور تحریریں رقم ہو جائیں گی، سینہ پھٹ جائے گا اس سے مل کر، جب وہ سب کے بارے میں پوچھے گی، میرے بارے میں پوچھے گی۔ ہمت نہیں کر پاتا اکرام، یقین کرو ہمت نہیں کر پاتا۔ اکرام نے گردن جھکا لی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، بہت دیر تک وہ غم میں ڈوبا بیٹھا رہا، پھر اس نے کہا، اسی لیے تو آپ سے ضد بھی نہیں کرتا، حالانکہ ایک بہن کو اگر یہ پتا چل جائے کہ بچھڑا ہوا بھائی سامنے ہے تو کم سے کم ایک سہارا تو اسے حاصل ہو جائے گا۔ نہیں اکرام، میں اپنی تقدیر کے دروازے خود نہیں کھولنا چاہتا، بقول تمہارے جب یہ دروازے خود کھلیں گے تب میں ان کے دوسری طرف جھانکوں گا، ورنہ نہ صحیح۔ اکرام پھر خاموش ہو گیا تھا، بہت دیر تک یہ خاموشی طاری رہی۔ اب اکرام کو تقریباً ساری باتیں معلوم ہو چکی تھی، چنانچہ موضوع بدلنے کے لیے میں نے اس سے کہا، ایک اور دلچسپ صورتحال سامنے آئی اکرام، بھوریا چرن یہاں داخل ہو چکا ہے۔ کیا؟ اکرام دہشت سے اچھل پڑا۔ ہاں مگر کیسے پتا چلا مسعود بھائی؟ اس نے سوال کیا اور میں نے اسے شامی کی ساری کہانی سنا دی۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، اور یہ جگہ ایسی ہے کہ اس کا راستہ نہیں رک سکتا، میرا مطلب ہے کہ یہ ایک جعلی خانقاہ ہے اور یہاں ہر ایک آ جا سکتا ہے، کوئی روحانی تصور تو وابستہ ہے نہیں اس سے، یہ بات ہم جانتے ہیں مسعود بھائی، مگر اب کیا کیا جائے، وہ کم وقت اس جگہ آ گیا تو ہمارے راستے ضرور کاٹے گا۔ سامنا تو ہو اس بدبخت سے، اب تو وہ سامنے ٹکتا ہی نہیں ہے اکرام۔ بہرحال میں نے بطور تذکرہ تم سے کہہ دیا، تم بھی ذرا ہوشیار رہنا۔ تمہاری طرف سے پریشان تھا، واپس آگے جی خوش ہو گیا اور اطمینان بھی، مگر مجھے کوئی خوشی نہیں ہو مسعود بھائی۔ ہے چھوڑی ان باتوں کو، ذرا شمسا بہن سے مل لوں، بچے تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، مگر ذرا برابر تذکرہ مت کرنا کسی بات کا، کیا سمجھے؟ ہاں یہ تو سمجھتا ہوں، ظاہر ہے تذکرے کا کیا امکان ہے، اب کہوں گا بھی کیا۔ کچھ دیر کے بعد اکرام میرے پاس سے چلا گیا اور میں آنکھیں بند کر کے سوچوں میں گم ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، اس بات پر حیرت تھی کہ اب عرضیوں کے جواب کے لیے مراقبہ کرتا تو کوئی جواب نہیں ملتا تھا، کوئی رہنمائی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسی نشاندہی نہیں کی جاتی تھی جس کے تحت میں ان عرضیوں کا جواب لکھتا، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا اور مجھے بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ لیکن اب سچی بات یہ ہے کہ ذہنی احتراز سے کام لے رہا تھا، عرضیاں لکھی جاتی تھی، ان کے جو جواب سمجھ میں آتے دے دیتا تھا، ٹالنے والی بات ہوتی تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ معیار وہی چل رہا تھا۔ حاجت مند جب آتے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ ہوتا اور چہروں پر خوشی کے آثار، ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، بلکہ اب تو رش بڑھتا ہی جا رہا تھا اور دور دراز کے لوگ آنے لگے تھے۔ وہ خانقاہ کے معاملات بہت بہتر انداز میں چل رہے تھے۔ فیضان کو چونکہ میں نے منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ کہیں جانے کی بات نہ کرے، خاموشی سے وقت گزارتا رہے، شرمندہ سا ضرور نظر آتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا۔ بیچارہ نہایت عقیدت کے ساتھ فاتح خوانی وغیرہ بھی کرتا تھا اور عبادت گزاری بھی۔ اب کسی کو کیا بتایا جاتا کہ اس خانقاہ کی کہانی کیا ہے؟ بھوریا چرن کا شبہ بے شک ہوا تھا، لیکن خاصا وقت گزر جانے کے باوجود کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تھا جو تردد کا شکار کر دے۔ البتہ دل کو اس بات کا یقین تھا کہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ بھوریا چرن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس نے کوئی نہ کوئی چکر چلایا ہوگا اور نہ جانے اس کے کیا نتائج سامنے آئے، کیا کہا جا سکتا ہے، فیصلہ کرنا ناممکن ہی تھا۔ اس دن بھی منگل تھا اور منگل کو مرادیں مانگنے والے آیا کرتے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی آئی تھی، اس سے ایک بھاری بھرکم جسم کے مالک شیروانی پاجامہ پہنے، وانش کپم پہنے صاحب حیثیت آدمی معلوم ہوتے تھے۔ ایک شخص نیچے اترے، ہاتھوں میں انگشتریاں پڑی ہوئی تھی اور ساتھ میں 3-4 ملازم قسم کے آدمی تھے۔
عقیدہ سے خانقاہ پر پہنچے۔ ابھی وہ وقت نہیں ہوا تھا جب خانقاہ کے دروازے کھلتے تھے۔ شامی سے ملاقات کی اور کچھ معلومات حاصل کرنے لگے۔ اکرام معمول کے مطابق میرے پاس موجود تھا۔ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بڑی شخصیت معلوم ہوتی ہے؟ ہاں، ویسے مسعود بھائی، انسان کو زندگی میں کوئی نہ کوئی سہارا درکار ہوتا ہے۔ وہ جو دولت میں گر کر بہت سے احساسات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی لمحے روحانیت کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ میں نے اکرام کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھر عرضیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم دونوں اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک آواز سنائی دی۔ میں ایک گناہ گار انسان ہوں، یہ نہیں جانتا بابا صاحب کے ایسی جگہوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، لیکن بس ایک مشکل ہے، میری بہت بڑی مشکل ہے، اسے حل کر دیجیے، پریشان ہوں۔ نام ہے مرزا عزت بیگ اور دھام پور نگینا میں رہتا ہوں۔ کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے میرا، دولت کی ریل پھیلا ہے، مگر وہ حویلی جس میں رہتا ہوں اسیب زدہ ہے۔ حویلی کے اسیب مجھے بہت پریشان کرتے ہیں۔ بیوی اور بچے زندگی سے عاجز ہیں۔ کئی بار حویلی چھوڑ کر مختلف جگہوں پر جا کر رہا، لیکن جب کہیں اور جاتا ہوں تو گھر کا گھر بری طرح بیمار ہو جاتا ہے اور مجھے واپس اسی حویلی میں آنا پڑتا ہے۔ کچھ اسی قسم کے واقعات پیش آتے ہیں اور میری بیوی مجھے واپس حویلی میں لانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر پریشانیاں تو بے شک ہوتی ہیں، مگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک اور بابا صاحب نے نشاندہی کی تھی کہ میری حویلی اسیب زدہ ہے اور مجھے اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ بابا صاحب، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم اسے کون سن رہا ہے، لیکن اگر میری مدد ہو سکتی ہے تو آپ میری مدد کیجیے۔ میرا کام بن گیا، مجھے سکون مل گیا تو میں اس خانقاہ کو سونے کا بنا دوں گا، چاروں طرف سے اس کی عمارت پختہ کرا دوں گا، یہاں سینکڑوں آدمی کی رہائش کا بندوبست کر دوں گا تاکہ جب عقیدت مند آئیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میری مدد کیجیے، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے قدموں میں ہی رہوں گا جب تک مجھے کوئی اشارہ نہ مل جائے۔ میں اس کا نام لکھ لیا۔ یوں ہی دل میں خیال آیا تھا کہ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جسے ہم نے سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی سے اترتے دیکھا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور تصور بھی میرے ذہن میں ابھر آیا تھا۔ میں اس پر غور کرنے لگا تھا، اگر یہ شخص اتنا دولت مند ہے اور اگر اس کا کام ہو جائے تو اس جعلی خانقاہ کو پختہ کروانے سے بھلا کسی کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر اس کے ذریعے شمسا اور فیضان عالم کو کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، اگر ان لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے تو کیا یہ اس سے بہتر نہیں رہے گا؟ بس یہ خیال دل میں پختہ ہو گیا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص جمعرات تک یہیں قیام کرے گا۔ لوگوں نے اسے تفصیلات بتا دی ہوں گی، چنانچہ اب وقت باقی ہے، اس سے ملاقات کر کے معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ احساس میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تھا۔ ازیاں نمٹ گئی، کام ختم ہو گیا اور میں اور اکرام باہر نکل آئے۔ اکرام نے کہا، شمسا تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں ٹھٹک گیا۔ کیوں؟ کوئی وجہ نہیں ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، کہہ رہی تھی وہ دوسرے بھیا کبھی نہیں آئے، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ تم نے کیا کہا؟ میرے بجائے فیضان بول پڑا۔ کیا؟ اس نے کہا کہ وہ درویش منش آدمی ہیں، یاد اللہ میں کھوئے رہتے ہیں، انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر خاموش ہو گئی۔ یہی بہتر ہے۔ کب تک؟ اکرام نے پوچھا اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ تو کرنا ہوگا، یہ جھوٹ کا گھر ہے، کب کیا ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کچھ نہ بھی ہو تو کیا اسے ہمیشہ یہاں رکھا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ بچے ہیں اس کے، ان کا مستقبل ہے۔ اس طرح خانقاہ کی روٹیاں توڑ کر فیضان بھی نکما ہو جائے گا۔ ابھی لوہا گرم ہے، صحیح چوٹ لگ جائے تو صحیح شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جتنی دیر ہوگی اتنی نقصان کا اندیشہ ہے۔ سوچنا پڑے گا۔ میں نے سوچا ہے۔ کیا؟ پہلے تم اس سے مل لو، ایک خوشی تو حاصل ہو اسے۔ نہ جانے کب سے خوشیوں سے محروم ہے، اس کے بعد کوئی بہتر حل نکل آئے گا۔ اس کے بعد یہ کبھی نہ کہنا، سمجھے اکرام؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اکرام مجھے دیکھنے لگا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں نرمی نہیں محسوس ہوئی تھی، کچھ عجیب سا لہجہ تھا۔ دور سے میں نے سیاہ گڑے والے صاحب کو دیکھا، ملازموں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ عزت بیگ ہیں؟ شاید۔ آؤ، میں نے کہا، اور اکرام خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ خانقاہ کی گہرائیوں میں انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، گاڑی بھی قریب کھڑی ہوئی تھی، ہر طرح کا انتظام کر کے آئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور، اگر ہمارے دسترخوان کو رونق بخشے تو نوازش ہوگی۔ شکریہ، کھانا کھا چکے، بلکہ اب افسوس ہو رہا ہے کہ جلدی آ گئے۔ اب براہ کرم کھانا کھائیے۔ یقین کیجیے کھانا کھا چکا ہوں، میں ان لوگوں کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ آپ تشریف رکھیے، درویشوں کی چھت تقدیر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم بیٹھ گئے۔ آپ کا اسم شریف؟ میں نے پوچھا۔ حق صاحب کو عزت بیگ کہتے ہیں۔ کتنے عرصے سے آپ اس مشکل کا شکار ہیں؟ جی؟ مرزا صاحب چونک پڑے۔ اب وہ مجھے گھور رہے تھے۔ اکرام کے انداز میں ایک لمحے کے لیے بے چینی پیدا ہوئی تھی، پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ یقیناً وہ میرے سوال پر حیران ہوا ہوگا، کیونکہ یہ خلاف دستور بلکہ ایک طرح سے خطرناک تھا۔ مرزا صاحب بولے، کوئی 7-8 ماہ ہو گئے۔ انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا آپ کو؟ میں نے سوال کیا۔ سارے نوکر کھانا ختم کر کے ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مرزا صاحب کے منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ میں نے پھر پوچھا، میرا مطلب ہے کہ آپ کو ان کی موجودگی کا احساس کس طرح ہوا، یا انہوں نے آپ کے اہل خاندان کو کوئی تکلیف پہنچائی جبکہ آپ ان کی وجہ سے حویلی چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گئے اور وہاں بیماریوں کا شکار ہو گئے، اور پھر حویلی پہنچے تو بیماریاں ختم ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے خوفزدہ ہیں اور اس خوف کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی مرزا عزت بیگ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ سمجھ گیا حضور، مجھے میرا گوہر مقصود مل گیا۔ حضور میری مدد کر دیجئے، بڑی آس لے کر آیا ہوں۔